इसी के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। नाजरीन, मेरा नाम महफी जॉनसन है। प्रोग्राम हतमी सच्चाई के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर हूँ। नाजरीन, प्रोग्राम हतमी सच्चाई के हर एपिसोड में हम किसी न किसी हतमी सच्चाई बल्कि किसी न किसी ईमान फरोज हतमी सच्चाई को आपके सामने पेश करते हैं ताकि लोगों की गलत फहमियों का अजाला हो सके और उनकी कम इत्तेकादी को दूर करते हुए उनके ईमान की राह पर डाला जा सके। नाजरीन, मैं आपको ये भी याद दिलाती चलूँ कि प्रोग्राम हतमी सच्चाई ना तफरीह तबाह के लिए है, ना जोश खताबत बढ़ाने के लिए, बल्कि इसलिए है कि इल्मी बासीरतों को बामी अरूज तक पहुंचाया जा सके और उनकी आंखों के छिलके उतार कर उनके मंजरनामे दुरुस्त किए जा सके। आज के प्रोग्राम के मुताबिक हमारा जो टॉपिक है ट्रांजिशन पीरियड, और हमेशा की तरह इन सवालत के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर शफीक कबल साहिब। प्रोफेसर साहिब, मैं हतमी सच्चाई के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। शुक्रिया। प्रोफेसर साहिब, ये मेरा ज़ाती सवाल आपसे ये है कि मैं आपसे सीखना चाहती हूँ, इमाल की किताब में रसूलों की सरपरस्ती में जो यरूशलेम काउंसिल हुई थी, पतरस कहता है कि गैर कौमें ईमान के वसीले से पाक होती हैं, पर गैर अक़वाम को शरीयत के अमल की तरकीब दी जा रही है। तो यहाँ कोई कन्फ्यूजन है? नहीं, कोई कन्फ्यूजन नहीं। बहरहाल मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आपने इंतहाई सेंसिटिव टॉपिक छेड़ा है कि इमाल की किताब में हमें कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आ रही हैं जो फर्स्ट टाइम जब हम उनको सुनते हैं, देखते हैं, तो कुछ वाकई कन्फ्यूजन नज़र आता है, लेकिन जब मैं बयान करूँगा तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली कन्फ्यूजन नहीं है। दरअसल मसीह यस्सु के रफ़ा आसमानी के बाद को 30-35 साल या 40 साल का वक्फा है जिसको ट्रांजिशन पीरियड कहा जाता है। ट्रांजिशन पीरियड को आप यूँ समझ लें कि चूँकि जो क्रिश्चियन हुए थे लोग शुरू में, मैं उसको कहता हूँ कि फर्स्ट ब्रूड ऑफ क्रिश्चियंस वाज ऑल फ्रॉम ज्यूइश बैकग्राउंड। ये यहूदी थे जो मसीही हुए थे। तो लामहला यहूदी जो सदियों से यहूदी थे और सदियों की सोचें उनके दिमाग में थी, तो जब वो क्रिश्चियन हुए तो आप उनसे ये तवक्को नहीं कर सकते कि चश्म ज़दन में वो तब्दील हो जाए। कोई लिटमस पेपर टेस्ट नहीं है कि एकदम नमी उसमें आई और उसका कलर चेंज हो गया। नहीं, ये इंसान है और उसकी सोचें उस पर असरअंदाज होती है, उनको तब्दील करते हुए टाइम लगता है। तो ये 30-40 साल का जो अरसा है, जो क्रिश्चियनिटी के पहले साल हैं, इसको मैं कहता हूँ ये ट्रांजिशन पीरियड था। इसमें कुछ चीज़ें आपको अजीब लगती हैं, लेकिन वो नेचुरल, उनको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, उनको आप बाईपास नहीं कर सकते। वो ऐसे ही हैं जैसे हैं, उनको समझने की कोशिश करें, तब्दील करने की कोशिश ना करें। तो आपका जो सवाल है कि भाई रास्तबाज तो ईमान से जीता रहेगा, फिर उनको शरीयत की बातों की तरगीब भी कुछ ना कुछ दी जा रही है। यरूशलेम काउंसिल 2 हुई थी। एक्चुअली जो इमाल की किताब में 2 यरूशलेम काउंसिल्स हुई हैं, वो हैं ट्रांजिशन पीरियड के तनाज़र में हुई हैं कि आपका एनकाउंटर हुआ क्रिश्चियनिटी के साथ। पहली बात इसमें देखें कि आप यहूदी हैं, आप क्रिश्चियन हो गए। अब जब आप क्रिश्चियन हुए तो आपका एनकाउंटर क्रिश्चियन अकायद के साथ हो गया, क्रिश्चियनिटी की तालीमात के साथ हो गया। ये 2 बातें हो गई जो आपस में टकरा रही हैं। और तीसरी बात ये है कि यहूदियों के अलावा भी बहुत सारी गैर अक़वाम थी जो मसीहत में शामिल हो रही थी। तो ये 3 चीज़ें जिस संगम पर आकर मिल रही हैं, वहाँ पर इनके मिलने में कुछ चीज़ें वजूद में आ रही हैं, कुछ लवाज़मात, कुछ चीज़ें, कुछ चैलेंजेस, कुछ कंट्रोवर्सीज वो जन्म ले रही हैं। उनको समझने की कोशिश करनी है। जब तक आप ट्रांजिशन पीरियड पर गौर नहीं करते, आप इनको समझ नहीं सकते। तो आपका सवाल जो है वो ट्रांजिशन पीरियड के मुताल्लिक है, तो वो सुन लें आप। मैंने आपको बताया कि इनका पस मंज़र यहूदी था, इसलिए वो क्रिश्चियन भी हो गए हैं, लेकिन यहूदियत उनमें कूट कूट के भरी हुई थी। वो वक्तन फ़क्तन उभर के बाहर आती है और उनके चेहरों से भी अया है। मसलन गैर कौम के लोग जब क्रिश्चियन हो रहे हैं तो क्रिश्चियनिटी का वतीरा तो ये है, तरीक़ाकार जो दिया गया है, नए अहद में शरीक करने के लिए आप उनको बैप्टिज़म देते हैं, ठीक है, और वो खुदा के फजल में शरीक होते हैं, खुदा की बादशाहत में शरीक होते हैं। लेकिन ये साहिबान
یہ جو جوش بیک گراؤنڈ سے آئے تھے اور کرسچن ہو گئے تھے وہ کہہ رہے تھے پہلے ان کا ختنہ کیا جائے. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ چیزیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں. تو ٹرانزیشن پیریڈ کے اندر ان کو پھر رسولوں نے کرسچنس نے مل کے کچھ طور طریقے اپنائے کہ ان کو کیسے سیٹل کرنا ہے. مشن کا سبجیکٹ اگر آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مشنری جب ایک نئی جگہ پہ جاتا ہے تو اس کو بھی ایسے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے, تو پھر وہ دیکھتا ہے کہ ان کو کیسے کرنا. مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ کسی ایسی قوم کے اندر انجیل کی منادی کرنے جاتے ہیں کہ جن کی آپ کو لینگویج نہیں آتی, جن کے کلچر کا آپ کو کچھ پتہ نہیں, لیکن جب آپ وہاں جاتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بات درستی کے ساتھ اور کلیئرٹی کے ساتھ سنی اور سمجھی جائے, آپ کو قبول کیا جائے, تو آپ کو ان کے کلچر کو اڈاپٹ کرنا ہے اور پھر آپ کو ان کی لینگویج بھی سیکھنی ہے. جب ان کی کلچر اور لینگویج کے اندر آپ اپنے آپ کو ڈھالیں گے تو آپ کی جو اجنبیت ہے وہ ختم ہو جائے گی. یہاں پر بھی ٹرانزیشن پیریڈ کے اندر ان چیزوں کو ضم کیا جانا ہے تاکہ ان کی اجنبیت ختم ہو جائے اور کرسچینٹی اوپر کا سامنے ہے. تو اور باتیں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ کیا ہو رہا تھا. یہ جو کرسچن تھے یہ بجائے اس کے کہ لوگوں کو کرسچن کرے, کیونکہ ان کا اپنا بیک گراؤنڈ یہودی تھا, تو یہ کوشش کرتے تھے ان کو بھی ہم یہودی بنائیں. آپ دیکھیں حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے, لیکن یہ ٹرانزیشن پیریڈ ہے نا, پھر اس میں تو یہ چیزیں شروع میں یہ جو کرسچن تھے آپ کہہ دیں کہ کچے پکے کرسچن تھے, لیکن ایک وقت آیا کہ عرصہ گزرنے کے بعد they became true Christians. میں اس کی مثال یہ بھی دیتا ہوں کہ ہندوستان کے اندر یا موجودہ پاکستان کے اندر جب یہ انگریز تھے, جو شروع کے کرسچن تھے, جو کانورٹس تھے, ان کو بعض لوگ رائس کرسچن کے نام سے جانتے ہیں. تو رائس کرسچن کی جو اصطلاح ہے یہ ڈیروگیٹری ہے کہ بھئی وہ تو روٹی کے لیے ہوتے تھے, چاول کھانے کے لیے ہوتے تھے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ان کا بھی ایک ٹرانزیشن پیریڈ تھا. اس ٹرانزیشن پیریڈ سے جب نکلے تو ان کی دوسری اور تیسری نسل they were true Christians, وہ اسٹرانگ کرسچن بن گئے تھے. تو پہلی صدی کے اندر یہ جو عرصہ ہے اس میں جو کرسچن ہیں وہ آپ کو اسی طرح نظر آئیں گے کہ ان کے اندر آپ کو 2-3 کلر نظر آئیں گے. لیکن جب کرسچینٹی انطاکیہ میں پہنچی, انطاکیہ سے پھر روم میں پہنچی, they were different Christians. تو یہ چیزیں ہمیں سمجھنی ہے. میں دوبارہ آپ کو یہ بات کہوں گا کہ آپ نے بہت امپورٹنٹ ٹاپک چھیڑا ہے, نہ صرف آپ کے لیے بلکہ ناظرین کے لیے بھی یہ ہے کہ ان چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری. یہ جو مسیحی لوگ تھے یہ بلکہ رسول بھی جب انجیل کی منادی کر رہے تھے تو ٹرانزیشن پیریڈ کے اندر یہ اولڈ ٹیسٹامنٹ یوز کر رہے تھے. آپ پڑھیں, آپ پطرس کا خطبہ پڑھیں, آپ پڑھیں استفنس کا خطبہ پڑھیں, آپ پولوس کی باتیں سنیں, یہ جہاں بھی بات کر رہے ہیں they were quoting old testament. یہ خاص بات آپ یاد رکھیں. یہ ٹرانزیشن پیریڈ کے اندر ہی ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ اولڈ ٹیسٹامنٹ کو کوٹ کر رہے تھے. پطرس کا خطبہ آپ پڑھیں, استفنس کا پڑھیں, کہاں سے بات شروع کر کے کہاں تک, اس کی 2 وجوہات تھی. نیو ٹیسٹامنٹ ابھی لکھا ہی نہیں گیا تھا, تو اس لیے منادی اولڈ ٹیسٹامنٹ میں اس کو کوٹ کر کے کرتے تھے. اس میں یہ بھی بات یاد رکھیں کہ اس کا مطلب اولڈ ٹیسٹامنٹ میں یہ گنجائش تھی, یہ پروویژن تھی کہ نیو ٹیسٹامنٹ ایک وقت میں مارز وجود میں آئے گا, انجیل کی منادی کی جائے گی اور خدا کی بادشاہت نہ صرف قائم کی جائے گی بلکہ وسیع کی جائے گی. یہ زبور گاتے تھے. سنیں, بڑی دلچسپ بات آپ کو بتا رہا ہوں. آپ چرچز میں آپ نے گیت لکھے ہوئے, کرسچن شاعروں کی شاعری پڑھتے ہیں, گیت گاتے ہیں, لیکن یہ ٹرانزیشن پیریڈ کے کرسچن زیادہ تر کہیں جیسے جیسے ٹائم گزرتا گیا تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنی شاعری مرتب کی اور ضرور کی ہوگی, لیکن اس پیریڈ کے اندر یہ زبور ہی گاتے تھے.
اس کی وجہ کہ وہ آلریڈی ان کے ماضی کے اندر یہ تھا کہ وہ زبور پڑھتے تھے اور گاتے تھے، خدا کی حمد کے لیے بھی گاتے تھے، پرستش کے لیے بھی گاتے تھے، تو ابھی بھی زبور ہی گا رہے تھے۔ اچھا، اور پھر یہ عبادت کے لیے اور اپنے سیٹسفیکشن کے لیے جاتے تھے ہیکل میں۔ اس بات کو بھی غور سے سمجھیں آپ، ہیکل میں کیوں جاتے تھے؟ بھائی آپ تو کرسچن ہو گئے ہیں، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارا فیتھ اب ڈفرینٹ ہو گیا ہوا، ہم مسیحیت کے دائرے میں آ چکے ہیں۔ یہ کرسچن یہ ادھر ہی جاتے تھے، ہیکل میں جاتے تھے۔ ایون جب رسولوں کو گرفتار کیا گیا اور حوالات سے جب یہ چھوٹے ہیں تو فرشتے نے بھی ان کو یہی مشورہ دیا کہ جاؤ یہ زندگی کی باتیں جا کے ہیکل میں بتاؤ۔ تو میں کبھی کبھی بڑا حیران ہوتا ہوں کہ یہ ہیکل میں کیوں جا رہے تھے۔ ایک سٹیج آئی ہے جس وقت یہودیوں کو اور مسیحیوں کو پتہ چل گیا کہ ہمارے درمیان ایک لائن آف ڈیمارکیشن ہے، ہم ایک نہیں ہیں، یہ یہودی ہیں اور یہ کرسچن۔ بلکہ میں تو یہ بھی کہوں گا کہ یہودی، کرسچن اور دیگر غیر اقوام تو تین سیٹ بنتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ لیکن ایسا ہی ہے کہ یہ جناب ہیکل میں جا رہے ہیں، رسول بھی جاتے تھے، کرسچن بھی جاتے تھے ٹرانزیشن پیریڈ کے اندر۔ چرچ ابھی بنا نہیں ہے، بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ چرچ پہلی 3 صدیوں میں نہیں بنا۔ چرچ سے میری مراد کہ چرچ تو بن گیا تھا، لوگوں کا چرچ جہاں وہ عبادت کر رہے تھے، لیکن چرچ بلڈنگ نہیں تھی۔ جان فاسٹر لکھتا ہے کہ پہلی 3 صدیوں میں کرسچنز کی جو پراپرٹی تھی وہ صرف قبرستان ہوا کرتے تھے، چرچ نہیں تھے۔ یہ پیپل کے نیچے بیٹھ کے بھی عبادت کر لیتے تھے، یہ قبرستان میں بھی عبادت کر لیتے تھے، یہ غاروں میں جا کے بھی عبادت کرتے تھے، گھروں میں عبادت کرتے تھے، بالا خانے میں عبادت کرتے تھے، چھپ کے عبادت کرتے تھے۔ چرچ بلڈنگ نہیں تھی۔ تو آہستہ آہستہ چیزیں بدلتی گئی۔ پھر آپ کو جو اور عجیب بات لگے گی، مجھے پتا ہے کہ اعمال کی کتاب بہت سارے لوگوں کو ڈسٹرب بھی کر دیتی ہے اور بہت سارے لوگوں کو تو سمجھ نہیں آتی، وہ پتہ نہیں کیا کیا اس سے نکالنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہیں سمجھ آتی ان کو۔ آپ کو ایسے کیس بھی نظر آئیں گے کہ ایک ہی شخص ہے، اس کا ختنہ بھی ہو گیا، اس کا بپتسمہ بھی ہو گیا۔ اب آپ 21ویں صدی میں بیٹھ کے تو اس کو عجیب سمجھیں گے، آپ کہیں گے یہ تو غلط ہو گیا۔ وہ بھائی کرسچن ہے تو اس کا بپتسمہ ہونا چاہیے، یہودی ہے تو اس کا ختنہ ہونا چاہیے۔ لیکن ٹرانزیشن پیریڈ کے اندر جو جیوش بیک گراؤنڈ سے آنے والے لوگ تھے، یہاں یہ کنفیوژن تھا آپ کو، خصوصی طور پر جو کٹر یہودی، اب وہ کٹر کرسچن بھی بن گئے ہیں، تو ان کے دماغ میں تو یہی سمایا ہوا کہ ہم تو صدیوں سے یہی پریکٹس کرتے آ رہے ہیں کہ بھی غیر قوم سے آنے والوں کا پہلے ختنہ کیا جاتا ہے پھر بپتسمہ، یا تو یہاں پر بھی بعض اوقات دونوں چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ تو یہ کنفیوژن نہیں ہے۔ جب آپ ٹرانزیشن پیریڈ کی ریکوائرمنٹ سمجھ جاتے ہیں کہ اس کے اندر یہ چیزیں ہونا لازم ہیں اور ہو رہی تھی، تو یہ آٹومیٹک ہی ہو رہی تھی۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی ان کو سمجھا رہا تھا کہ بھئی آپ کا ٹرانزیشن پیریڈ چل رہا ہے تو آپ ایسے کر لیں، نہیں، ذہنی کیفیات کی وجہ سے ایسا ہی ممکن تھا اور ایسا ہی ہو رہا تھا۔ پھر میں نے آپ کو بتایا کہ نیو ٹیسٹامنٹ ابھی تحریری طور پر موجود نہیں تھا ٹرانزیشن پیریڈ کے اندر۔ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ رسول جب گئے ہیں تو ان کو تو زبانی یاد تھا، وہ مسیح کے ساتھ رہے ہیں، ان کو مسیح کی ساری باتوں کا پتہ تھا، اور انہیں میں نہیں سمجھتا کہ ان کو کسی کتاب کی ضرورت تھی، زبانی بتاتے تھے۔ دیگر کرسچن کے لیے بھی نیو ٹیسٹامنٹ موجود نہیں تھا۔ ایک اور بات جو ٹرانزیشن پیریڈ میں ہو رہی تھی وہ یہ تھی کہ غیر اقوام دائرہ مسیحیت میں جو شامل ہو رہی تھیں، دیٹ واز فرسٹ ایکسپیرئنس آف کرسچنس۔ کوئی رواج نہیں تھا وہاں پہ، ایسا انہوں نے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ اب تو دھڑا دھڑ لوگ آ رہے تھے، آپ کو پتا ہے کہ عید پینتیکوست کے 3000 لوگ اور کئی دفعہ اس سے بھی زیادہ لوگ دھڑا دھڑ آ رہے تھے اور روزانہ کی بنیاد پر آ رہے تھے۔ یہودی جب مسیحیت سے پہلے موجود تھے تو اول تو وہ منادی کرتے نہیں تھے،
اور اگر اسیری میں جا کے انہوں نے خدا سے وعدہ بھی کیا کہ ہمیں موقع دیا جائے، اب ہم منادی کریں گے، اور واپس آ کے انہوں نے منادی کرنا شروع بھی کی، تو وہ اتنی زیادہ نہیں تھی جتنی کرسچینٹی میں منادی ہونا شروع ہو گئی تھی. اس لیے ان کے سامنے یہ نیو ایکسپیرینس تھا تو چیلنجز اور کانٹروورسی بھی نہیں تھی ان کے لیے، تو ان کو ڈیل کرنا اتنا آسان نہیں تھا. یہ ساری چیزیں اس سٹیج پر رونما ہو رہی تھی. سٹیج ایک ہی ہے اور کتنی ساری چیزیں مرج ہو کے سٹیج کے اوپر آ گئی ہیں. یہ بالکل آپ ایسے سمجھیں کہ ایک سٹیج ہے، اس پہ 5 اداکار ہیں جنہوں نے اداکاری کرنی ہے، لیکن بعض اوقات لوگ گانا شروع ہو گیا، نیچے سے اٹھ کے آ کے وہ بھی دھمال ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. یہاں پہ بھی اس سٹیج پر کئی چیزیں آ رہی تھی، لیکن یہ ہو رہی تھی اور آہستہ آہستہ اس ٹرو کرسچینٹی کی طرف ان کو لے کے جا رہی تھی، جن کٹر کرسچن جو ایمان کے ادھر لے کے جا رہی تھی ان کو. تو یہ میں نے آپ کو بتایا کہ رسول بھی جو منادی کرتے تھے تو اولڈ ٹیسٹامنٹ سے ہی حوالے دیتے تھے، اولڈ ٹیسٹامنٹ کو استعمال کرتے تھے. چرچ بلڈنگ موجود نہیں تھی، گھروں میں عبادت، جہاں ان کو جگہ ملے وہاں پہ عبادت کر لیتے تھے. ایک اور بات جو ہو رہی تھی، پاکستان کے اندر آپ کو ایسی رپورٹیں ملتی ہیں کہ کرسچن عبادت کر رہے ہیں اور پٹھان آ جاتے ہیں، بند کرو ہماری اذان ہو رہی ہے، چرچ بند کرو. عام ہے یہ بات. کراچی کے اندر بھی ایسا ہو جاتا ہے کہ جہاں چھوٹے علاقوں میں، بڑے چرچز میں تو خیر مشکل ہے، لیکن چھوٹے علاقوں میں ایسا ہوتا ہے. لیکن یہاں تو اکراس دا بورڈ یہودی ان کو منع کر رہے تھے کہ خبردار یہ آپ منادی نہ کرو، یسوع کا نام لے کر آپ منادی نہ کرو، یہ آپ غلط کر رہے. کوئی ایک دفعہ منادی سے منع کیے، آپ کو پتہ ہے کہ ان کو کوڑے بھی لگائے گئے، ان کو حوالات میں بھی رکھا گیا، اور یہاں تک کہ اسٹیفنس کو قتل بھی کر دیا گیا. اور اعمال کی کتاب میں جو ریکارڈ ہے اس کے بعد دھڑا دھڑ کرسچن قتل کیے گئے ہیں. تو ان کو انجیل کی منادی سے منع کر رہے تھے. پطرس کو فرسٹ ٹائم جب منع کیا گیا کہ آپ یسوع کا نام لے کر منادی نہ کریں، تو اس نے کہا کہ آپ ہی انصاف کرو کہ جن چیزوں کے ہم چشمدید گواہ ہیں کیا ہم ان کو بیان نہ کریں. اور بہت خوبصورت اس کا جواب تھا کہ ہم نے ان کو دیکھا ہے، ہم نے ان کی گواہی دینی. دوسری دفعہ جب ان کو منع کیا گیا تو پطرس نے پھر بڑا خوبصورت جواب دیا. یہ جواب کا قدر فرق تھا. اس نے کہا کہ ہمیں آدمیوں کے حکم کی نسبت خدا کا حکم ماننا زیادہ فرض ہے. بڑی خوبصورت بات تھی. تو ٹرانزیشن پیریڈ کے اندر جہاں یہ مختلف چیزیں آ رہی تھی، وہاں پر یہ بھی چیز آ رہی تھی کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ رسول، یہ کرسچن لوہے کے بنے ہوئے تھے. یہ میں ایسے آپ کو بتا رہا ہوں ان کی جرت کو سلام کرنے کے لیے یہ میں کہہ رہا ہوں. یہ جرت کے اعتراف میں یہ بات میں کہہ رہا ہوں. ادروائز وہ ہمارے ہم طبیعت انسان تھے، گوشت پوست کے بنے ہوئے تھے. اگر ان کی گردن کاٹی جائے تو خون نکلتا تھا اور ان کو درد محسوس ہوتا تھا، لیکن جرتوں کے پیکر تھے، اس لیے وہ ڈرتے ورتے نہیں تھے. تو انہوں نے یہ انجیل کی منادی سے منع نہیں ہوئے. ٹرانزیشن پیریڈ کے اندر ایک اور بات کہ کرسچینٹی پر ظلم و ستم شروع ہوا، لیکن کوئی ایسی کرسچن حکومت، کوئی ایسی این جی او، کوئی ایسی انسانی حقوق کی تنظیم نہیں تھی کہ جس کے سامنے یہ جا کے اپنا دکھ، اپنی فریاد رکھ سکیں کہ ہمیں تنگ کیا جا رہا ہے، ہمیں پرسیکیوٹ کیا جا رہا ہے اور ہمیں انجیل کی منادی کرنے سے منع کیا جا رہا ہے. یہ سب کچھ تھا. اس کے باوجود میں آپ کو بتاؤں کہ جتنی جرت اور دلیری کے ساتھ اس ٹرانزیشن پیریڈ کے اندر کام ہوا ہے، شاید بہت ہی کم کسی اور عرصے میں کام ہوا ہو. ایک اور بات، آخری بات اس ٹرانزیشن پیریڈ کے اندر جو ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ یہودی تو صدیوں سے یہ سیکھ گئے تھے کہ ہم نے غیر قوم میں منادی نہیں کرنی. یہ ٹرانزیشن پیریڈ شروع ہونے سے پہلے، کرسچینٹی شروع ہونے سے پہلے، مسیح نے جب 3.5 سال ان کی تربیت کی تو خاص بات ان کو یہ سکھائی تھی
کہ غیر اقوام بھی خدا کے منصوبے میں شامل ہو سکتی ہیں، جو یہودیوں کے لیے قبول کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ تو پطرس نے جب کرنیلیس کے گھرانے کو بپتسمہ دیا، یہ واقعہ بھی اسی ٹرانزیشن پیریڈ کا، تو ان پر روح القدس کی برکت نازل ہوئی، تو پطرس نے تاریخی الفاظ کہے تھے۔ اس نے کہا کہ اب میں جان گیا کہ خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے، تو غیر اقوام میں بھی منادی دھڑا دھڑ شروع ہوگی۔ تو اس ٹرانزیشن پیریڈ کے اندر بحثیت مجموعی اور کل ملا کے جو چیزیں سامنے آتی ہیں وہ یہ ہیں کہ انجیل کی منادی زور و شور سے ہو رہی تھی، اور کرسچینٹی فیوچر کی طرف کامیابی کے ساتھ قدم اٹھا رہے۔ پروفیسر صاحب، آپ سے میرا دوسرا سوال، سن 70 میں یروشلم کا محاصرہ کیا گیا، ہیکل تباہ کر دی گئی، مسیحیوں کا بھی یروشلم میں رہنا مشکل ہو گیا، تو مسیحیت نے سروائیو کیسے کیا؟ ٹھیک ہے، اگین دیٹس ویری امپورٹنٹ کویسچن کہ مسیحیت نے سروائیو کیسے کیا۔ یہ جو سروائیول کا کویسچن ہے نا، یہ صرف ٹرانزیشن پیریڈ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ صرف پہلی صدی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ صرف پہلی 3 صدیوں کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ جو 21 صدیاں گزر چکی ہیں، سروائیول کا مسئلہ ہمیشہ رہا تھا۔ چیلنجز ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں، لیکن مسیحیت نے سروائیو کیا۔ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یسوع مسیح کا میسج ہے، یہ میسج ایسا ہے کہ یہ میسج نہ تو دفن ہو سکتا ہے، نہ قتل کیا جا سکتا ہے، نہ اس کی زبان بندی کی جا سکتی ہے، یہ سچائی پر مبنی ہے۔ تو یہ اس کو آپ دفن نہیں کر سکتے، اس پہ آپ 2 ٹن کا پتھر بھی رکھیں تو یہ قبر سے باہر آ جائے گا، یہ میسج ایسا ہے۔ دوسری بات کہ مسیح نے یقین دہانی کرائی ہے کہ کلیسیا پر کبھی عالم ارواح کے دروازے غالب نہیں آ سکتے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات ایک جگہ سے کرسچینٹی ختم ہو جائے، دم توڑ جائے، لیکن دوسری جگہ پر کرسچینٹی بڑھنا ہی ہو جاتی ہے۔ تو یہ میسج اتنا خوبصورت ہے، اور مسیح یسوع کی یہ یقین دہانی اتنی خوبصورت ہے کہ یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات کہ پہلی صدی میں کرسچینٹی نے سروائیو کیسے کیا۔ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ یہ جو سن 70 میں یروشلم کا محاصرہ کیا گیا، تو اس کے بارے میں تو مسیح نے پیشگوئی کر رکھی تھی کہ افسوس ان پر ہے جو ان دنوں میں حاملہ ہوگی۔ آپ نے سنا اگر مسیح یسوع کے الفاظ پر غور کریں، بہت خطرناک وارننگ یسوع مسیح نے دے دی تھی کہ ایسا ہونے والا ہے۔ تو وہ سب کچھ ہوا۔ میرا خیال ہے کہ کچھ کرسچن پہلے نکل گئے تھے یہاں سے، اور عین ممکن ہے کہ رسول بھی اس سے پہلے نکل گئے ہوں۔ تو اس لیے وہ زیادہ ظلموں سے تو یہودیوں میں ہوا، لیکن آٹے کے ساتھ، گندم کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے۔ یہ نہیں میں کہتا کہ کرسچن بچے ہوں گے، ضرور مرے ہوں گے، لیکن کرسچن کے شہید ہونے کی جو شرح ہے، جو طریقہ ہے، جو دشمنوں کا طریقہ کار ہے، جو ہتھکنڈا ہے دشمنوں کا، یہ کوئی صرف اسی زمانے میں نہیں ہوا، بعد میں بھی ہوتا رہا، ابھی بھی ہو رہا ہے۔ کرسچنوں کو تو قتل کیا جا رہا ہے، تو قتل کرنے سے نہیں کرسچینٹی ختم ہوتی۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو شہیدوں کا خون ہے، یہ کلیسیا کے ایمانداروں کا بیج ہے۔ جتنے زیادہ آپ لوگ شہید کریں گے، ان کا خون زمین پر گرے گا، تو اتنے زیادہ مسیحی پیدا ہوں گے، اتنی زیادہ کلیسیاں بڑھیں گی۔ تو پہلی 3 صدیوں میں چونکہ زیادہ کرسچن قتل ہوئے، شہید ہوئے، تو زیادہ ہی مسیحیت پھیلی ہے۔ تو رہی سروائیول کی بات، بعض لوگوں کا یہ خیال تھا کئی موقعوں پر کہ جیسے روم میں کرسچینٹی گئی، تو روم ایک مضبوط ملک تھا، اتنا مضبوط تھا کہ کہتے تھے کہ رومی حکومت کی مرضی کے بغیر چڑیا پر نہیں مار سکتی۔ اور پھر کچھ مسیحی فکر مند تھے کہ اگر روم باربیرینز کے ہتھے چڑھ گیا اور روم ٹوٹ گیا، تباہ ہو گیا، تو کرسچینٹی بھی تباہ ہو جائے گی۔ میں یہ بات آن ریکارڈ بتانا چاہتا ہوں کہ کرسچینٹی کی مضبوطی، کرسچینٹی کا سروائیول، کرسچینٹی کی ایگزسٹنس، یہ کسی
علاقے سے منسلک نہیں ہے۔ موجودہ دور میں اگر آپ کہیں کہ امریکہ کرسچن ہے تو جب تک امریکہ ہے تو کرسچینٹی قائم و دائم ہے، لو، میرا یہ بلیو نہیں ہے۔ امریکہ ختم ہو سکتا ہے، کرسچینٹی ختم نہیں ہو سکتی۔ ایک وقت تھا کہ یروشلم کرسچینٹی کا گڑھ تھا، لیکن وہاں تو جب کرسچینٹی کو ختم کیا گیا، جوڈازم کو ختم کیا گیا، تو انطاکیہ مسیحیت کا گڑھ بن گیا تھا۔ پھر ایک وقت آیا کہ وہاں پہ کرسچینٹی کا وجود خطرے میں آیا، تو کرسچینٹی روم میں پہنچ گئی، تو روم کرسچینٹی کا گڑھ ہو گیا۔ اور یہ بھی بتاؤں کہ جب روم ٹوٹا ہے تو اس وقت یہ کرسچینٹی ان باربیرینس میں جو بارڈرز پہ، جو فرنجز پہ آباد تھے، وہ کرسچن ہو گئے ہوئے تھے۔ وہاں سے کرسچینٹی پھر کراس کلچرل ایونجلزم کی طرف چلے گی کہ ایک کلچر سے دوسرے کلچر، تو پھر یورپ کرسچن ہو گیا۔ آج کل پرسن ٹو پرسن بھی منادی کی جا رہی ہے۔ تو کرسچینٹی کے متعلق میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے سروائیول کو مسئلہ نہیں، کیونکہ ہمارا تعلق، کرسچینٹی کا تعلق کسی علاقے کے ساتھ نہیں ہے کہ جی فیصل آباد کرسچینٹی کا گڑھ ہے لہٰذا فیصل آباد کو بچایا جائے۔ نو، ہمارا یہ پرابلم نہیں ہے۔ روم ختم ہو گیا، جس کے متعلق سوچا جاتا تھا کہ روم کبھی ختم نہیں ہو سکتا، کرسچینٹی ختم نہیں ہوئی۔ تو بعض مذاہب ایسے ہیں، ہاں یہ بھی میں بتا دوں، جیسے اسلام ہے تو ان کا اسلام مکے سے منسلک ہے، خانہ کعبہ سے منسلک ہے۔ خدا نخواستہ خانہ کعبہ کو کچھ ہوتا ہے تو مسلمانوں کے لیے وہ قیامت صغریٰ ہو۔ اسی طرح ہندوؤں کا، وہ جہاں پر وہ شنان کرتے ہیں تو وہ جگہ اگر تباہ ہو گئی تو ان کے لیے بھی پرابلم ہوگا کہ یہ تو ہماری سالانہ اجتماع ہوتا تھا یہاں پہ۔ کرسچینٹی کا ایسا مسئلہ نہیں ہے، اسی لیے نہ ہم کسی قبلے کو مانتے ہیں، ہم کہتے ہیں خدا تو ہر جگہ موجود ہے۔ اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں ہم نے مقدس مقامات کا وزٹ کرنا ہے اور شاید ہمارے ایمان کو تقویت پہنچے گی۔ اپنی خوشی سے کوئی جانا چاہے تو 100 دفعہ جائے، لیکن کرسچن فیتھ کسی سے یہ ڈیمانڈ نہیں کرتا۔ آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ پراپر کرسچن ہیں، اور یہیں سے آپ خدا سے دعا کریں تو آپ کے ایمان کو تقویت مل سکتی۔ پروفیسر صاحب، میں آپ کے نہایت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنے مشکل سوالات کے جوابات اتنے خوبصورت طریقے سے دیے ہیں۔ مجھے بڑی امید ہے کہ آپ کی ان کاوشوں سے لوگ مغالطوں کے صحرا سے نکل کر کھلی آنکھوں کے ساتھ ایمان کی روشنی پر چلنا شروع کر دیں گے۔ ناظرین، اگر آپ کے پاس بھی ایسے کوئی سوالات ہیں تو اسکرین پر دیے گئے ہوئے نمبروں پر ہمیں بھیجیں۔ اگر وہ ہمارے کسی موضوع سے مطابقت رکھتے ہوں گے تو ہم اپنے پروگرام میں ضرور شامل کریں گے۔ سچائی کو ڈھونڈیں، سچائی کو کھوجیں، سچائی کی تلاش کریں، اور جب فیصلہ کن سچائی مل جائے تو اسے ڈنکے کی چوٹ پر قبول بھی کریں۔ اگلے ایپیسوڈ میں کسی اور حتمی سچائی کے ساتھ دوبارہ ملیں گے۔ دیکھتے رہیے پروگرام حتمی سچائی۔